आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मौजूदा हुकूमत की ये चौथी सर्दियां हैं और अब भी मुल्क में गैस का वही संगीन बहरान है जो हुकूमत बनने से पहले जारी था। यानी कि जब हुकूमत नहीं बनी थी जनाब नवाज शरीफ की, उससे पहले जो सर्दी आई थी, जो गैस का बहरान था, इस हुकूमत के बनने की चौथी सर्दियों में भी इस वक्त गैस का वही बहरान है। खुसूसन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो गैस की लोड शेडिंग ने अमलन घरों के चूल्हे बंद कर दिए हैं, जबकि आज से पंजाब के तमाम CNG स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त पंजाब में सुबह 6 से 8 बजे और रात को 10 से 1 बजे तक गैस आती है, मगर वो भी पूरी प्रेशर से नहीं होती, और जबकि बाकी 19 घंटों में या तो सिरे से गायब रहती है या शोला मुश्किल से टमटमा रहा होता है। ये मजमूई तौर पर पंजाब की सूरत हाल है। इस सूरत हाल के खिलाफ फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला समेत कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर भी निकले हैं। खैबर पख्तूनख्वा का भी हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद, गुलबर्ग और इसके अलावा दूसरे जो बेशतर इलाके हैं वह गैस का बहरान है और इसी अंदाज का बहरान है जैसा कि पंजाब में नज़र आता है। और इस हवाले से भी पेशावर में भी एहतजाज हुआ है। बलूचिस्तान में गैस की किल्लत के सबब 15 रोज़ के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। कोयटा में गैस का प्रेशर रात 1 बजे के बाद पूरा होता है, जबकि अवाम दिन भर गैस के इंतज़ार में गुजारा करते हैं और बहुत ही तकलीफ में है इस वक्त बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर कोयटा के अवाम भी। ये वो सूरत हाल है जिस हवाले से मौजूदा हुकूमत का दावा था। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालने के 6 माह बाद ही ये कहा था कि उनकी हुकूमत गैस की किल्लत को ख़त्म करेगी और फौरी तौर पर ख़त्म करेगी। ये बात उन्होंने 22 नवंबर को कही थी 2013 में। बिजली की बात तो नहीं करता, लेकिन गैस के लिए हम ऐसे इंतज़ाम कर रहे हैं कि हम अभी उसके लिए कुछ वक्त दरकार है, लेकिन बिजली से बहुत पहले इंशाल्लाह गैस की सप्लाई इंशाल्लाह ऐसी बहाल हम करेंगे। उस पर लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इंडस्ट्री को और तमाम घरों को बग़ैर किसी कमी के या बग़ैर बंदिश के गैस की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी इंशाल्लाह। ऐसा क्यों नहीं हो सका, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस जनाब शाहिद खाखान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाखान साहब। आप बताइएगा कि चौथी सर्दियां हैं आपकी हुकूमत की, आप वज़ीर हैं पिछले 4 साल से। ये बताइएगा कि वही सूरत हाल है गैस की लोड शेडिंग की, कमोबेश उसी तरह से लोग परेशानी में मुब्तला है जैसा कि आपकी हुकूमत के आने से पहले था, क्यों ऐसा है? कमरान साहब, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर सकता। यकीनन मुश्किलात हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जरा हकायक को भी सामने रखना होगा। आज आप सुई नॉर्दर्न के सिस्टम को ले लें। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम में जो पिछले साल गैस थी वो 900 मिलियन क्यूबिक फीट थी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को जाती थी, आज वो 1300 है, यानी 40% से ज्यादा उसमें इजाफा किया गया है। इसमें भी कोई शुबा नहीं कि पिछले 3.5 साल में 15 लाख नए कंज्यूमर्स भी ऐड हुए हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दियों में जो एवरेज होता है नॉर्दर्न पाकिस्तान में वो 300 क्यूबिक फुट डेली एक घर को दिया जाता है। आज हम खैबर पख्तूनख्वा में जितने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका अगर आप औसत ले तो 450 क्यूबिक फुट डेली, यानी 50% ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप कोयटा की बात करते हैं, कोयटा में इस वक्त हम 700 क्यूबिक फुट डेली हर कंज्यूमर को दे रहे हैं। ये बदकिस्मती से एक मसला पैदा हुआ है जो गैस की चोरी का है। गैस के पाइपलाइन में कनेक्शन लगाए जाते हैं, गैस चोरी की जाती है,
اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن بھائی صاحب یہ جب آپ کی حکومت آئی تھی تو یہ مسئلہ تو پاکستان کا دیرینہ مسئلہ ہے, دہائیوں سے یہ مسئلہ ہے, گیس کی چوری ہو جانا, ہر سال گروتھ آنا, نئے کسٹمرز ایڈ ہو جانا, تو اس کو ہی تو کیٹر کرنا ہوتا ہے, اسی کو تو پھر آپ نے فیکٹر ان کرنا ہوتا ہے جس سے مجموعی صورتحال میں بہتری ہو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چاہے وہ کسٹمرز بڑھنے کی وجہ سے ہو یا گیس کی چوری کی وجہ سے ہو, ایک عام کنزیومر جو ہے وہ کم و بیش اتنی ہی مصیبت میں ہے جتنا وہ سن 2013 میں تھا. نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا. سوئی ناردرن میں 7 ملین کنزیومرز ہیں. اگر 1 لاکھ کو بھی نہ ملے تو شور تو ضرور پڑے گا. سوئی ناردرن کے سسٹم میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر محلوں میں کچھ لوگوں نے کمپریسر لگائے ہوئے ہیں اور وہ گیس کو سک کر لیتے ہیں اپنے استعمال کے لیے, اور باقی جو کنزیومر اس علاقے میں ان کو نہیں ملتی. اس کو ابھی ہم نے آج صرف 2000 کنیکشن کاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر قابو پانا اس وقت ہمارے لیے مشکل ہے, کیونکہ ہمارے لوگ گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے. شکایت ملتی ہے, اس پر کارروائی ضرور ہوتی ہے, لیکن گھر کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہے اس قسم کے. تو جہاں پر اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے وہاں پر کنزیومر کا ایشو ہے, اور میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ ایشو جو ہے یہ 3 یا 4% کنزیومر سے زیادہ نہیں ہے. حالانکہ اس وقت جو شدید سردی کی ویو ہے, اگر آپ ماضی میں جاتے, آپ 2 سال پہلے جاتے تو 40-50% کنزیومر افیکٹ ہوتے تھے. آج وہ شرح نسبتاً بہت کم ہے. ہم مزید گیس ایڈ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈومیسٹک سسٹم میں 40% اضافی گیس ایڈ کی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. 1% گیس ایڈ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 40% ایڈ کی ہے. انشاءاللہ اس سال مزید ایڈ ہوگی. اگلے سال آپ کو شکایات بہت کم ملیں گی, لیکن میں یہ ضرور کوشن کر دوں کہ شکایات وہاں پر آتی ہیں جہاں انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. چاہے وہ کمپریسر لگا ہو, محلے میں لگایا ہو, کسی نے گھر میں لگایا ہو, یا وہ پائپ لائن میں چھید کر کے گیس چوری ہو رہی ہو. یہ 2 مشکلات ہیں. اس کے علاوہ ان پلانڈ گروتھ جن شہروں میں ہوئی ہے ان کے جو ٹیل اینڈ کا کنزیومر ہوتا ہے اس کو ضرور مشکل ہوتی ہے, لیکن یہ مشکل بھی اب سال میں صرف 6 ہفتے تک محدود ہے. اس کے بعد جب گیس کا پریشر بڑھتا ہے یہ بہتر ہو جاتی ہے. ہم نے CNG کو صرف اسی لیے بند کیا ہے کہ وہ شہروں کے اندر لگے ہوئے تھے. جب CNG چلتے تھے تو باقی کو پریشر ڈاؤن ہو جاتا تھا. تو آج ہم پریشر مینجمنٹ سے اضافی گیس مہیا کر کے اس ایشو کو, جو ایک بہت بڑا ایشو تھا جب یہ حکومت آئی ہے, کافی حد تک ہم نے حل کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ونٹر میں آپ مزید اس میں کمی دیکھیں گے اور شکایات میں بے پناہ کمی واقع ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. وفاقی وزیر پیٹرولیم و قدرتی گیس جناب شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جیسی 2013 میں تھی. 40% اس وقت کے مقابلے میں گیس بڑھ گئی ہے. یہ تو وہ کنزیومر جو گیس استعمال کر رہے ہیں پورے پنجاب کے, پورے خیبر پختونخوا کے, پورے کوئٹہ کے, بلوچستان کے, وہی بتا سکتے ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی کا یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں. خبر بریک, اور اس کے بعد ذکر ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر شکایات یا کیس جس میں اس پہ الزام لگایا ہے اس کے سابق عہدیدار نے کہ بیرونی فنڈنگ جو پاکستان تحریک انصاف میں آئی ہے اس میں مبینہ خرد برد ہوئی ہے, اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرے, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمئن کرے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تقریباً 2 سال سے تحریک انصاف کو غیر ممالک سے ملنے والے فنڈز میں مبینہ خرد برد کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے, مگر اس کی کارروائی 2 سال میں اب بھی اس انتہائی ابتدائی مرحلے میں ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کیس میں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. تحریک انصاف کے گلے میں یہ کیس ہڈی کی طرح سے پھنسا رہے گا جب تک کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے, اور تحریک انصاف اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مکمل تسلی نہ کرا دے, اس کی تشفی نہ کرا دے.
کے وہ یہ کیس ہارنے کا متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات اکبر ایس احمد نے 2014 میں الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی تھی کہ تحریک انصاف کو 2010 سے 2013 تک ملک بھر میں دفاتر کھولنے کے لیے امریکہ سے $30 لاکھ اور مشرق وسطی سے کروڑوں روپے آئے تھے، لیکن اس رقم کو بقول ان کے صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا گیا اور بقول ان کے اس میں خردبد کی گئی ہے۔ اور یہ کہ وہ شکایت لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نومبر 2014 جب یہ پٹیشن گئی تھی، اس سے اب تک 3 بار پی ٹی آئی نے اپنے وکلا تبدیل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ خرابی صحت کی بنیاد بنی، الیکشن کمیشن کے اراکین کی تبدیلی ہوئی اور دیگر وجوہات کی بنا پر اس کیس کی سماعت 10 بار موخر یا ملتوی ہو چکی ہے، مگر بہرحال یہ کیس اپنی جگہ قائم ہے۔ عمران خان نے آج دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اس حوالے سے معافی بھی نہیں مانگی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس کا بھرپور آڈٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو دوسری جماعتوں کے اکاؤنٹس کی آڈٹ کی بات کرتے ہیں، اپنی جماعت کے اکاؤنٹس کی آڈٹ کیوں نہیں کرائیں گے؟ نہ میں نے کوئی اپالوجی دی ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ وکیلوں نے کیا اپالوجی دی۔ کیس کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا کیس ہے، میں نے اپالوجیز کیوں دینی ہے؟ بات یہ کہ ہمارے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں۔ واحد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے، جو یعنی کہ کھانے کرتی ہے، جس طرح باہر نہیں ہوتا انگلینڈ میں، کھانے کر کے پیسے اکٹھے کرتی ہے، اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس پبلش کرتی ہے، اور وہ ہمارے آڈٹ اکاؤنٹس کلیئر ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن نے انٹرٹین کیوں کیا اس کو۔ مجھے یہ الیکشن کمیشن سے بڑا گلہ ہے، کیوں انٹرٹین کیا ہے؟ ہم اب جا کے نون لیگ کے اکاؤنٹس چیلنج کر دیں، کیا وہ کریں گے؟ اور وہ ہم کرنے لگے ہیں، ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس لانے لگے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اکاؤنٹس دیکھ لیں، باقیوں کے اکاؤنٹس دیکھ لیں۔ اس میں شکایت کنندہ خود پاکستان تحریک انصاف کے سابق عہدیدار ہیں اکبر ایس بابر، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکبر صاحب، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ فنڈز میں خردبد کی گئی ہے یا بے ضابطگیاں کی گئی ہیں؟ کامران صاحب، میرے پاس اگر ثبوت نہ ہوتے تو یہ کیس جو ہے 5 جج صاحبان، پہلے جو الیکشن کمیشن تھا 4 ان میں ریٹائر ہو گئے، اب 4 نئے جو ممبر آئے ہیں، اور جسٹس رضا جو ہیں وہ چیف سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، چیف جسٹس رہ چکے ہیں کے پی کے۔ یہ سینئر جج صاحبان جب انہوں نے ایک پٹیشن کا نوٹس لیا تو ظاہر ثبوت کی بنیاد پہ لیا نا۔ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ کے اس کے شواہد میں نے رکھے ہیں، میں نے اکاؤنٹس ان کے سامنے رکھے ہیں، میں نے اسپیشل آڈٹ رپورٹ سامنے رکھی ہے، میں نے وہ تمام شواہد دیے ہیں جس کو یہ چھپا نہیں سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے۔ وہی تو بنیاد بنی جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم اس کی مزید کارروائی میں گئے اور جب الیکشن کمیشن تحقیقاتی اس میں گیا تو انہوں نے ڈاکیومنٹ چھپا لیے، جو اکاؤنٹس ہیں، جو تمام چیزیں، جس میں دیکھیں ایک دفعہ پیسہ اگر ہنڈی کے ذریعے آیا تو کسی اکاؤنٹ میں آیا، اکاؤنٹ کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے۔ اگر غیر قانونی طور پہ امریکہ یورپ سے پیسہ آیا، اکاؤنٹ میں موجود ہے، اس اکاؤنٹ کی نشاندہی ہو گئی ہے، وہ معلومات ہیں، وہ ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ جب تمام چیزیں سامنے آ گئی تو ہم نے تو ثبوت کی بنیاد پہ، ہم نے کوئی سنی سنائی الزامات یا کسی کے کوئی مفروضوں پہ تو نہیں چلے۔ اور یہ جو 2 سال سے کیس پھنسا ہوا ہے، اگر اس میں ثبوت نہ ہوتا تو یہ پھنستا کیسے؟ اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں، اسی لیے تو یہ اب وہ جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اچھا آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ جو ہم نے ثبوت دیے غلط ہیں، تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اکبر ایس بابر، ہمارے ساتھ تھے تحریک انصاف کے وکیل اس کیس میں، پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اور نامور ماہر قانون جناب انور منصور ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں اور اس کے وکلاء سے یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ اس اہم کیس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹس لی جا رہی ہے، آپ لوگ کیس ڈیفر کرا دیتے ہیں اور کیس چلنے نہیں دیتے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ اس میں جو آپ نے یہ سوال کیا ہے یہ کچھ مناسب اس لیے شاید نہ ہو، یا اگر دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو کیس ہے اصل میں یہ سمجھنے کا ہے، یہ ہے کیا کیس یہ کیا ہے کسی نے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر سے پیسے منگا کر اور باہر سے فنڈنگ لے رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو آرڈیننس ہے 2002، اس میں
اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ کوئی درخواست جو ہے وہ لے اور اس کو ڈیسائیڈ کرے. کیس جو ہے وہ چلایا گیا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ بات سن سکے اور یہ اس پہ فیصلہ کر سکے. اس کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں اپیل فائل کی ہوئی ہے, پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, اور اس پٹیشن کو ہم نے آرگو بھی کر لیا تھا, مگر کورٹ کے پاس ٹائم نہیں تھا اور کورٹ نے اس کو ریزرو کرنے سے بجائے انہوں نے اب دوبارہ کہا ہے کہ اس کو ہم ری ہیئرنگ کریں گے. ری ہیئرنگ اتنے عرصے کے بعد کی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جناب انور منصور بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں ڈیلیئنگ ٹیکٹک سے کام نہیں لے رہی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا بالآخر حکومت نے فیصلہ کیا ہے پاکستان اسٹیل کے بارے میں. وہ پاکستان کی قومی کارپوریشن جو قومی خزانے سے سالانہ 500 ارب روپے کھا جاتی ہیں, پاکستان اسٹیل اس میں سے ایک ہے. اس بارے میں ایک بھرپور فیصلہ کیا گیا ہے جس سے شاید پاکستان اسٹیل دوبارہ چل پڑے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. بیمار بلکہ قومی خزانے کی رقوم چوسنے والی قومی کارپوریشن میں سے ایک کے بارے میں ایک مثبت خبر آئی ہے, جس کے مطابق شاید یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ 3 کھرب روپے سے زائد خسارے میں چلنے والی پاکستان اسٹیل کو 30 سال کی لیز پر نجی سرمایہ کاروں کو دیا جائے گا. وفاقی وزیر نجکاری محمد زبیر کی صدارت میں آج نجکاری بورڈ کا ایک اجلاس ہوا ہے, جس میں میڈیا اطلاعات کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستان اسٹیل میں اس کو 30 سال کی لیز پہ دیا جائے گا. پاکستان اسٹیل کا کوئی اثاثہ یا مشینری فروخت نہیں ہوگی. لیز پر دینے کے فیصلے کی منظوری کابینہ کی کمیٹی سے لی جائے گی. ایک وقت تھا جب پاکستان اسٹیل کا شمار پاکستان کی بہترین اداروں میں ہوتا تھا, لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ ادارے کا مجموعی خسارہ اور واجبات 350 ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں. سابقہ دور حکومت میں 200 ارب روپے اور موجودہ دور حکومت کے دوران خسارے میں مزید 150 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. پاکستان اسٹیل جون 2015 سے بند ہے اور اس عرصے میں ریٹائرڈ اور وفات پانے والے ملازمین کو پینشن اور بقائے جات بھی نہیں ملے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محمد زبیر جو وفاقی وزیر ہیں برائے پرائیویٹائزیشن. بہت بہت شکریہ. نجکاری نہیں ہو رہی, لیز پہ جا رہے ہیں, کیا ہے یہ چیز؟ دیکھیں, اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے پاکستان اسٹیل مل کو جو پرائیویٹائزیشن کا یا نجکاری کا عمل شروع کیا تھا, اس میں آؤٹ رائٹ سیل جس کو آپ کہتے ہیں, جو ٹپیکل قسم کی نجکاری ہوتی ہے, وہ ہم نے کوشش کی تھی. 2015 اکتوبر میں بورڈ نے اپروو کر دیا تھا. پھر سندھ حکومت نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جی ان کو دے دیا جائے اور وہ اس کو لے لیں گے, لیکن تقریباً 8-9 مہینے ریویو کرنے کے بعد انہوں نے اس پر ایگری نہیں کیا. تو پھر ہم نے جب یہ اس سال پچھلے سال جولائی میں دوبارہ عمل شروع کیا, تو بہت سے وہ انویسٹرز جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, خاص طور پر وہ چائنیز کمپنیز, وہ ان کا انٹرسٹ تقریباً ختم ہو چکا تھا. اور ایسی صورتحال میں کہ جہاں اسٹیل مل بند ہے اور کوئی بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ظاہر ہے ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. اور اس کا ہم نے یہ جو لیز آپشن جو ہے کہ ہم بیچنے نہیں جائیں گے, اس کو ایک 30 سال کے لیز پر ہم دیں گے جو بھی کمپنی اس کو دے گی. زبیر صاحب, پہلے تھے چائنیز کچھ انویسٹر تھے جو انٹرسٹڈ تھے, اب کون ہے, کس کو آپ لیز پہ دیں گے؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ آج بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروو کیا ہے, اور اگلے پیر یا منگل کو کیبنٹ کمیٹی کی جب میٹنگ ہوگی اور وہ انشاءاللہ تعالی اس کو فارملی اپروو کر دے گی, تو پھر ہم اس کی مارکیٹنگ کریں گے. اس میں ویسے تو ایک سافٹ مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے کی بھی ہے. اس میں ایک ایرانین کمپنی ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے, اور اسی طرح سے پاکستانی کمپنیز بھی انٹرسٹڈ ہیں ایک آدھ, اور ایک آدھ چائنیز کمپنی بھی ہے. لیکن وہ فارمل مارکیٹنگ ایفرٹ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ایک کمپٹیشن ہو اور ایک ایسا ہم ایگریمنٹ کر سکیں جو سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو.
اچھا یہ ون ون ہوگی کیسے؟ کیونکہ خیال یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل پہلے ہی ہیویلی اوور امپلائڈ ہے، بہت زیادہ یہاں کے لوگ ہیں، تو کیا کریں گے؟ گولڈن ہینڈ شیک وغیرہ کریں گے، لوگوں کو فارغ کریں گے؟ اتنی بڑے ملازمین کی فوج کے ساتھ کیسے کوئی اس کو فیزیبل بنائے گا؟ دیکھیں یہ ایک عمل ہے جو جب کیبنٹ کمیٹی اپروو کر دے گی تو پھر ہم اس کی فارمل ڈیٹیلز بھی اناؤنس کریں گے، لیکن ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ لگ بھگ اسی نمبرز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا فارمولا ہوگا جس کو آپ یقین کریں کہ تمام امپلائیز جو ہیں وہ بخوشی اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ مختلف سٹیجز ہیں، کوئی 55 ایئر کے ہیں، 54 ایئر کے ہیں، تو ان کے تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ریٹائرمنٹ میں۔ اب کی صورتحال تو یہ ہے کہ مل بند پڑی ہے۔ آپ نے تنخواہوں کا ذکر کیا کہ تنخواہیں ہم ظاہر ہے اس حکومت میں پچھلے 3.5 سال سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل آگے جا کے اور مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک اس قسم کا فارمولا کہ جی ان کو بھی کوئی جو فائنینشیل لاس نہ ہو امپلائیز کو، اور زیادہ تر امپلائیز کی جاب کی کنٹینیوٹی بھی رہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ایک بیلنس ہوگا۔ کچھ اس میں آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے، کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے کہ اس مہینے تک یہ کام عمل پورا ہو جائے تاکہ یہ کام شروع ہو اور یہ پریکٹیکلی پاکستان اسٹیل واقعی چلنے کے قابل ہو سکے؟ ایبسولوٹلی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جون جولائی تک کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جب تک اگلے سال الیکشن ہو تو قوم بھی پوری دیکھے کہ سٹیل مل جس حالت میں ہمیں ملی تھی، جہاں وہ چل نہیں رہی تھی، اور ہم جہاں اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ چلتی ہوئی اور حکومت کا خسارہ ختم ہو چکا ہوگا۔ مگر قوم پی آئی اے کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، اس کا بھی بہت برا حال ہے، آپ کے 4 سال پورے ہو گئے ہیں، اس کا کچھ ہے سلوشن ذہن میں؟ 1987 سے پی آئی اے پچھلے 29 سال میں سوائے 1 سال کے خسارے میں رہی ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ وہ گن پوائنٹ پر یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی اس کو حکومت ہی چلائے، جس کے پاس ظاہر ہے چلانے کے لیے نہ سرمایہ ہے۔ آپ نے اگر جہاز ایکسپینڈ کرنے ہیں، اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، اور آپ کس سے کمپیٹ کر رہے ہیں؟ اٹس این انٹرنیشنل بزنس۔ آپ ایمریٹ سے کر رہے ہیں، قطر ایئر بیس سے کر رہے ہیں، آپ اتحاد سے کر رہے ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن انفراسٹرکچر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، A380 جہاز ہیں جو کہ سب سے سپیریئر ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز کا فلیٹ ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارا بڑا سمپل سا فارمولا تھا کہ ایک ایسا انویسٹر آئے جو انجیکٹ کر سکے کیپٹل، اور ہم ایک ماڈرن ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ اس کو آگے لے کے جا سکیں۔ تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے، اور آج بھی حکومت خسارہ برداشت کر رہی ہے۔ یہ پوری قوم کو سوچنا چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا۔ ہاں اگر ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ فارمولا ہے جو اس سے مختلف ہے اور جس میں خسارہ بھی نہیں ہوگا اور ایئر لائن یا سٹیل مل بھی اچھی چلے گی، تو ہم بالکل تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد زبیر، وفاقی وزیر برائے نجکاری، ہمارے ساتھ تھے بریک نیوز ہیڈ لائنز اس دوران، اور پھر ہماری آج کی دوسری اہم خبریں اور تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اس میں کسے شبہ ہے کہ لاہور ہے، ظاہر ہے کہ لاہور ہے، لیکن لاہور کو مزید لاہور بنانے کے لیے پنجاب بھر کا خزانہ پھر صرف لاہور پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اس وقت صورتحال تھوڑی سنگین ہو گئی ہے، اور شاید اس کی قیمت جناب شہباز شریف کو، جناب نواز شریف کو سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے، کیونکہ اس کی وجہ سے پنجاب کے دیگر 35 اضلاع میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے۔ ان میں وہاں پر وہ ترقی، وہ شادمانی نظر نہیں آ رہی جو کہ لاہور میں نظر آ رہی ہے۔ اس کی بہت اہم جو اعداد و شمار ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سال پنجاب کا مجموعی بجٹ ہے 1680 ارب روپے، لیکن اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبائی بجٹ سے اب تک صرف لاہور کے ترقیاتی منصوبوں اور اخراجات کے لیے 650 ارب روپے سے زائد فنڈ جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں پنجاب کے دیگر 35 اضلاع کے لیے 265 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ 3 گنا فنڈ زیادہ لاہور کے لیے جاری کیے گئے ہیں جتنے پنجاب کے باقی اضلاع کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ صرف یہ اعداد و شمار
کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ صورتحال پنجاب بھر کے حوالے سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک بحرانی صورتحال ہے. لاہور کو پنجاب بھر کے میں جس طرح سے فوقیت دی گئی ہے اس پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا کی یہ ایک بہت اہم رپورٹ ہے. لاہور شہر بے مثال، ترقی میں کمال، بڑے بڑے پلان، اسپتال، تعلیمی ادارے، ٹرانسپورٹ اور کھیل کے میدان. ڈیولپمنٹ کا دور بدل گیا پورا لاہور، لیکن باقی پنجاب میں تبدیلی صرف خواب. محتاط اندازے کے مطابق پنجاب کی آبادی 10 کروڑ اور لاہور کی 1 کروڑ. 9 کروڑ افراد نظر انداز، 1 کروڑ کے لیے سب سہولتیں. لاہور کا بجٹ 6.5 کھرب جبکہ باقی صوبے کے لیے صرف 2.5 کھرب. جنوب ہی نہیں شمالی پنجاب بھی احساس محرومی کا شکار ہو گئے. صحت عوام کا بنیادی حق، متعلقہ محکمے بھی موجود، اسپتال بھی قائم، لیکن سہولتیں صرف لاہور میں. تبھی تو دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں. رش بڑھتا ہے تو مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق لاہور کے اسپتالوں میں 76% مریض قریبی اضلاع سے لائے جاتے ہیں. تمام میگا پروجیکٹس بھی لاہور میں چل رہے ہیں. میٹرو بس چل رہی ہے، اورنج ٹرین بن رہی ہے، فلائی اوورز کی تعمیر ہو یا سڑکوں کو کارپیٹڈ کرنے کی مہم. دوسرے اضلاع سے فنڈ کاٹ کر کروڑوں اربوں یہاں خرچ ہوتے ہیں. سارا پیسہ آپ پھر لاہور سینٹرلائز کر رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات اس میں بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ میٹرو پہ اور اورنج پہ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ سارا کا سارا پیسہ آپ ساؤتھ کے بجٹ میں سے نکال رہے ہیں، تعلیم کے بجٹ میں سے نکال رہے ہیں، ہیلتھ کے بجٹ میں سے نکال رہے ہیں، لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہے سینیٹیشن وہاں سے نکال کر، اور سارا پیسہ آپ لاہور پہ لگا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز لوکل سطح پہ ہوں، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو، زیادہ سے زیادہ اکنامک اپرچونیٹیز نکلیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے شہروں تک، پنجاب پاکستان کے جو 120 ضلع ہیں ان میں سے صرف 15-20 ضلع ایسے ہیں جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دنیا نیوز کی تحقیقات کے مطابق 8 برس میں لاہور کی آبادی 43% بڑھی. مسافر زیادہ ہوئے تو گاڑیاں بھی بڑھ گئی. اس وقت روزانہ 7,50,000 گاڑیاں لاہور میں آتی اور یہاں سے جاتی ہیں. لاہور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا ایک فیس ہے اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں. اس حوالے سے لاہور پہ شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کمپیریزن اگر کریں تو تھوڑا زیادہ بجٹ خرچ ہوتا ہوں. میں بالکل اس چیز کا حامی ہوں کہ بالکل چھوٹے شہروں میں روزگار کے مواقع پیدا ہونے چاہیے اور اس حوالے سے اسکل ڈیولپمنٹ اور ہمارا ٹیوٹا اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. صرف لاہور پر زور، باقی پورا صوبہ اگنور کرنے کی پالیسی جہاں عوام میں احساس کمتری بڑھا رہی ہے وہیں اپوزیشن کا پارا بھی چڑھا رہی ہے. یہ تو اس پہ بڑا واویلا ہوا جی. ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہمارے پیٹتے ہیں، روتے ہیں کہ سی پیک کے پیسے بھی ادھر ہیں، 250 ارب روپیہ اورنج ٹرین پہ لگ رہا ہے. یہ ناانصافی ہے. اصولاً تو ڈپرائیوڈ ایریاز کے اندر جہاں پر زیادہ ضرورت ہے اسی تناسب سے ان علاقوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو زیادہ فنڈز دینے کی ضرورت ہے. ترقی سب کا حق، لیکن اگر حکومت صرف صوبائی دارالحکومت ہی کو ترجیح دیتی رہی تو باقی علاقوں کی محرومیاں بڑھتی رہیں گی، دوریاں بھی پروان چڑھتی رہیں گی. محمد حسن رضا، دنیا نیوز، لاہور. لاہور کی زبردست یہ اٹریکشن ہے کہ لاہور میں اس وقت جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، جو حکومت پنجاب کا خزانہ، جو ترقیاتی کام لاہور میں ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اس کے لیے خزانے سے 3 گنا زیادہ رقم دی گئی ہے لاہور کے لیے، جو کہ دوسرے اضلاع کے لیے دی گئے. پنجاب کے دوسرے اضلاع کی لاہور کی ریپریزنٹیشن بھرپور ہے، ظاہر ہے، اور یہی شاید وجہ ہے کہ لاہور کو زبردست پریفرنس مل رہی ہے، پرائرٹی مل رہی ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق، وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار، جناب سعد رفیق، کئی دوسرے اہم وفاقی وزراء. صوبہ پنجاب کی 33 میں سے 9 وزراء کا تعلق، اہم وزراء کا تعلق لاہور سے ہے. یہ ساری بہت اہم ریپریزنٹیشن ہے جس کی وجہ سے شاید لاہور کی پریفرنس بھی ہے. مگر اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جنوبی اضلاع اور دوسرے پنجاب کے جنوبی پنجاب اور اس کے دوسرے اضلاع جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ایسے منصوبے بھی، ایسی چیزیں بھی جو کہ خود وزیر اعظم جس کا کہ اعلان کر چکے ہیں اس پر بھی توجہ نہیں دی جاتی. اور ایک بڑی اہم مثال ہے اس حوالے سے کہ کس طرح سے لاہور کو پریفرنس ملتی ہے اور پنجاب کے دوسرے اضلاع کو نہیں ملتی. اور وہ بڑی مثال تھی نومبر 2015 میں جب ضمنی انتخابات کے موقع پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف لودھرا تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے اس شہر کے لیے 2.5 ارب روپے کے خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا.
ہوا یہ کہ یہ پیکج کا اعلان تو وزیر اعظم کر گئے، لیکن ضمنی انتخابات پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئی اور اس کے بعد وہ پیکج دھرا کا دھرا رہ گیا، اور حکومت پنجاب نے گو کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کا اعلان تھا، اس پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ بار بار یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لودھرا کا یہ پیکج وزیر اعظم کا اعلان کردہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ لودھرا کے حوالے سے ڈگری کالج کے حوالے، دنیا پور میں ڈگری کالج کے حوالے سے، لودھرا میں یونیورسٹی کے حوالے سے، پھر پینے کا پانی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور پھر فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی بات کی ہے، کھیتوں سے منڈیوں تک سڑکیں، جس کا کہ اب جو منصوبہ شروع ہو بھی چکا ہے، اور پھر خانے وال سے لودھرا تک کی بات کی ہے۔ یہ وعدہ کرتا ہوں اور کہ میں انشاءاللہ ایک ایک منصوبے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ لودھرا کے 2 فلائی اوور اور زرعی یونیورسٹی کیمپس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا ضرور اعلان کریں، تو میں اس کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کے ثبوت نہیں ہوگا کہ اس طرح کے بھی اعلانات ہو جائیں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جبکہ دوسری جانب یہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور میں چلائی جانے والی اورنج لائن میٹرو منصوبے پر اب اس کی لاگت جو ہے وہ 215 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ 215 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے۔ لودھرا کے پروجیکٹ کا جس کا وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا اس کی لاگت 2.5 ارب تھی۔ 2.5 ارب کے پروجیکٹ پر وزیر اعظم کے اعلان کردہ عمل نہیں ہوا، لیکن 215 ارب روپے کے میٹرو لائن منصوبے پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پنجاب کے حالیہ بجٹ پہ تعلیم کے لیے پورے پنجاب کے لیے 137 ارب روپے ہیں، اور صحت کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گویا کہ پنجاب کی پوری تعلیم اور صحت کا بجٹ جو ہے وہ میٹرو لائن کے بجٹ سے کم ہے۔ اگر اس کو آپ علیحدہ دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سرمایہ کاری ہے جو کہ صرف لاہور کے میٹرو لائن کے اس منصوبے پہ کی جا رہی ہے۔ چند روز پہلے اسی اورنج لائن کو جس کو کہ اورنج لائن میٹرو بھی کہا جاتا ہے، اس کو اب سی پیک میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ چند روز پہلے ہوا ہے، اور اس کے ذریعے 20 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ بھی لے لی گئی ہے۔ گویا کہ خزانے پہ یہ مزید 20 ارب روپے کا جو بوجھ ہے جو کہ میٹرو لائن کا ہے، جو کہ منتقل ہو گیا ہے اب قومی خزانے کی جانب سے۔ یہی وجہ ہے کہ حزب اختلاف اس پہ واویلا کرتی ہے۔ حزب اختلاف کا ہر واویلا شاید جائز نہ ہو، لیکن یہ واویلا تو بہرحال جائز ہے۔ 57% پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ لاہور پہ خرچ ہو رہا ہے۔ سارے پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ 12 کروڑ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کا جو بجٹ 57% لاہور پہ خرچ ہوتا ہے۔ مجھے پنجاب کے لوگوں کے پر افسوس ہے، مجھے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کے لیے تو خاص مسئلے مسائل ہیں، آپ کا تو ویسے ہی جو حق ہے وہ آپ کو ملتا نہیں۔ لاہور شہر کی ترقی اور لاہور شہر کی بہتری کا بہت خیال ہے، لیکن یہ پنجاب کے باقی علاقوں کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں متوازن ترقی کی ضرورت ہے۔ صرف چند 1-2 میٹرو ٹرینیں یا میٹرو بسیں بنا دینے سے ایک خاص حصے میں رہنے والے لوگوں کو سہولت فراہم کر دینے سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ ترقی بیلنس نہ ہو تو یہ ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہے، اور یہ پاکستان آلریڈی 1970 میں بھگت چکا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ضرور اس پہ سوچ ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، اور بھرپور شعور سے کام ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب، جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کیپٹن ہے پنجاب کے ان تمام ترقیاتی پروگراموں کے، ان کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنے پڑی، ان کو بھی اور جناب نواز شریف کو بھی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حبیب اکرم، جو کہ سینئر سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں، پنجاب اور لاہور کی سیاست پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کی معلومات ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، لاہور پہ انارمس فوکس، اور دوسرے اضلاع کو ظاہر ہے کہ اس پر قطعی طور پہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ دانستہ پالیسی ہے یا غیر دانستگی میں ہو رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ لاہور کی حیثیت چونکہ پنجاب میں مرکزی ہے خان صاحب، تو یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، سارے صوبے سے لوگ آتے ہیں، اس لیے لاہور میں کوئی بھی ترقی کی اگزامپل اگر سیٹ کی جاتی ہے تو اس کا جو پولیٹیکل امپریشن ہے وہ پورے ملک میں جاتا ہے۔ جیسے 2013 کے الیکشن سے پہلے میٹرو بس تھی وہ بنا دی گئی تو اس کا امپیکٹ پورے پنجاب میں انکیش کیا گیا۔ اسی طرح اسی طرز پر یہاں پر اورنج لائن میٹرو ٹرین بنائی جا رہی ہے تاکہ اس کا بھی امپیکٹ آگے انکیش کیا جا سکے، کیونکہ لاہور کا اور باقی جو پنجاب کا ہے وہ آپس میں اکانومی کا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہاں پر دن کی آبادی کچھ اور ہوتی ہے اور رات کی آبادی کچھ اور ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ایک اس کا امپیکٹ جو ہے پولیٹیکل امپیکٹ وہ بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں وہ لوگ جو کہ ملتان سے آئیں گے یا بھالپور سے آئیں گے یا خانیوال سے آئیں گے یا اور سرگودا سے آئیں گے، وہ کسی احساس محرومی کا شکار نہیں ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے کہ لاہور ترقی کر رہا ہے اور پھر وہ اپنی جگہ پہ جا کے ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے؟ خان صاحب، آپ پنجاب کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر لیں براڈلی، تو اگر آپ راولپنڈی سے لے کر یعنی اٹک سے لے کر اور ساہیوال تک چلے جائیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسٹرن حصہ ہے پنجاب کا، یہاں پر پنجاب کی مجموعی طور پر 200 نشستیں ہیں، اور اگر پرٹیکولرلی وسطی پنجاب یعنی لاہور کے ساتھ ساتھ لگنے والے اضلاع کی بات کر لی جائے تو ان کی مجموعی طور پر نشستوں کی تعداد ہے 130، اور یہ جو 130 نشستوں کا علاقہ ہے دراصل آپ اسے پنجاب کا ہارٹ لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہیں پر جو بنیادی سیاسی مارکہ ہوتا ہے الیکشن میں وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو آنے والے لوگ ہیں چونکہ ان شہروں سے آتے ہیں تو لہٰذا ان کے لیے یہ سمبل ٹو این ایکسٹینٹ کام کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے یہ جو ابھی آپ نے نمبرز بتائے ہیں، ان میں جو تھوڑا سا آپ یوں کہی کہ عدم توازن کا شکار ہوئے ہیں، ان ایکویلیبریم آیا ہے، یہ 2 پروجیکٹس کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر ایک تو ہے میٹرو کا پروجیکٹ جو اکٹھا 30 ارب اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 50 ارب اور بعض لوگ کہتے ہیں 59 ارب، لیکن گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ 30 ارب اس پر لگا، اور اسی طرح یہ جو 215 ارب روپے کی جو میٹرو ٹرین ہے، اگر آپ ان 2 پروجیکٹس کو لاہور سے الگ کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر جو ہونے والے کام ہیں، لیکن حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے آپ اندازہ کر دیں جب آپ ایک میٹرو منصوبہ اورنج لائن کا جو منصوبہ ہے 215 ارب روپے، پورے پنجاب کا صحت کا بجٹ اس سے کم، پورے پنجاب کا تعلیم کا بجٹ اگر آپ 200 ارب کے لحاظ سے دکھائیں تو اس سے کہیں کم، یہ سینس بنتا ہے ابھی بھی آپ کے خیال میں؟ خان صاحب، یہ آف کورس اگر آپ باقی پنجاب سے اس کو کمپیریزن کریں تو آبویسلی اس کا کوئی سینس نہیں بنتا اتنے بڑے منصوبے کا کہ آپ اتنا بڑا منصوبہ شروع کر دیں اور جس کا کوئی اکنامک ویلیو نہ ہو۔ اس طرح کے منصوبوں کی ایک سیوک ویلیو تو ضرور ہوتی ہے، لیکن پورے صوبے کے لیے اور شہر کے لیے اس کی اکنامک ویلیو کو بہت بڑی نہیں ہوگی، اور ایک بزنس آپ اس کو ایک کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل ویلیو بہت ہوگی۔ لیکن خان صاحب، اس میں جو آپ نے جو بات کی، اس میں ایک اہم چیز ہے جسے ہمیں حد فاصل بھی بنا لینا چاہیے، یعنی جو 31 دسمبر 2016 کے بعد سے صورتحال میں تبدیلی آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2006 سے لے کے 2016 تک کے جو 10 سال تھے اس میں لوکل گورنمنٹ بھی نہیں تھی اور پروونشل فائنانس کمیشن بھی نہیں تھا۔ اب 31 دسمبر کو جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے حکومت کی طرف سے، اس میں پروونشل فائنانس کمیشن بنا دیا گیا ہے، جس میں ورٹیکلی 44% آف دی نیٹ ریسیٹس آف دا پروونس وہ جو ہے وہ براہ راست نیچے چلی جائیں گی، یعنی لوکل کاؤنسلز کو۔ لیکن اس میں بھی اگین ایک دلچسپ بات ہے کہ ان کا جو کنٹرول ہے بڑی حد تک 83% آف دا فنڈز جو ہوں گے جو نیچے جائیں گے اضلاع میں آبادی کے اعتبار سے اور غربت کے اعتبار سے، وہ جائیں گے ان اتھارٹیز کو جو ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو کنٹرول کریں گی، اور ان کا کنٹرول بھی الٹیمیٹلی صوبے کے اندر ہی رہے گا۔ اور جو آپ بات کریں کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز، وہ بہت زیادہ ہمیں ابھی سے اس کی انڈیکیشنز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لودھرا میں اگر جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، لودھرا میں خان صاحب جو واحد ضلع ہے شاید یہ پنجاب کا جہاں پہ نہ تو ضلعی ہیڈ کوارٹر میں نہ کسی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں زچہ و بچہ کا ایک اسپتال یا کوئی ایک سرکاری کلینک ہے۔ وہاں پر ایک بلڈنگ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا پنجاب حکومت نے کہ جو پرانے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اس کو ہم زچہ و بچہ کے لیے مختص کر دیں گے، لیکن وہ فیصلہ بعد میں واپس لے لیا گیا اور اس وقت اس کو انتظامی مقاصد کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حبیب صاحب، یہ صرف لودھرا کی بات نہیں ہے، پنجاب کا پورے کا ہم نے جائزہ لیا ہے، جو صحت کا حال ہے، جو سرکاری اسپتالوں کا حال ہے، جو سرکاری ڈسپینسریز کا حال ہے، وہ تو دل شکن حال ہے، بہت ہی برا حال ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انتخابی مہم کا سال ہے اور ظاہر ہے کہ لوگوں نے بہرحال اوور آل کارکردگی پر ووٹ دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں
ہمیں جوائن کیا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. ایک اہم بات کی ہے صوبائی وزیر قانون پنجاب جناب رانا ثناء اللہ نے, اور اگر اس کی سیریسنس دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ طاغوتی قوت ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ آج بھی سپریم کورٹ کو استعمال کر رہی ہے موجودہ صورتحال میں موجودہ حکومت کے خلاف. بہت سیریس بات کی ہے جناب رانا ثناء اللہ نے, گو کہ وہ اس قسم کی بات کرتے رہتے ہیں لیکن بہرحال اہم سیاسی اور حکومتی شخصیت ہیں. اس پر ان سے بات کر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. میں تو شروع دن سے ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں تھا. ملٹری کورٹس جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے, اور جو ملٹری کورٹس 2 سال رہی ہیں ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی. ایک آرمی چیف جو ہے وہ اپنی فارمیشن سے, اپنے یونٹ سے وہاں پہ وہ آپریشنل معاملات پہ بریفنگ ہے, اس کے بعد کویشچن آنسر ہے. اس میٹنگ کی کویشچن آنسرنگ اور وہاں پہ ہونے والی گفتگو جو ہے وہ میڈیا میں کس طرح سے پہنچی. اسٹیبلشمنٹ یہ طاغوتی طاقتیں جو ہیں انہوں نے عوام کا فیصلہ قبول نہیں کیا. آج انہوں نے ایک گماشتہ سیاستدان جو ہے اس کو انہوں نے اپنے آگے لگایا. وہ جو ہے وہ آج ان کا اعلیٰ کار بن کے کبھی ان کے اشارے کے انتظار میں دھرنا دیتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے, اور اب سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کندھا جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تمام گفتگو پنجاب کے وزیر قانون آپ نے سنا جناب رانا ثناء اللہ نے کی ہے, اور یہ تمام گفتگو پچھلے چند دن میں ان سے سامنے آئی ہے. تمام باتیں بہت اہم ہیں, بہت سیریس ہیں. جناب رانا ثناء اللہ کی پنجاب کی کابینہ میں ایک بہت اہمیت ہے, اور ان کی پاکستان مسلم لیگ نون میں اپنی ایک سیاسی پوزیشن ہے. آج کی جو گفتگو جناب رانا ثناء اللہ نے کی اور پچھلے 2-3 دن میں جو بات ان سے منسوب ہوئی ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت کے کچھ اداروں کے درمیان یا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں اور منتخب حکومت کے درمیان سب کچھ اچھا نہیں ہے. حالات میں کہیں نہ کہیں ضرور گڑبڑ ہے. یہ وہی گڑبڑ ہے جس کے آثار اور جس کی گفتگو پچھلے 4 سال کے دوران اس حکومت کے دوران ہم بارہا سنتے رہے ہیں, لیکن اس بار اس گفتگو کا سامنے آنا اور آج جناب رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ قوتیں ایک گماشتہ سیاستدان کو استعمال کر رہی ہیں جو کہ ان کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے, کبھی دھرنا دیتا ہے, کبھی سپریم کورٹ جاتا ہے, اور سپریم کورٹ کو ایک کندھے کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ کیا ہے یہ جناب رانا ثناء اللہ کی گفتگو کا مزید اس کے معنی کیا ہے, یہ ہم خود جناب رانا ثناء اللہ خان سے پوچھیں گے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس سے پہلے آپ نے گیریزن لیگز کی بات کی تھی, پھر آپ نے کہا تھا کہ ملٹری کورٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں رہی, لیکن آج کی بات بہت اہم ہے. آپ نے کہا کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ طاغوتی قوت ہے اور وہ استعمال کر رہی ہے ایک گماشتہ سیاستدان کو. وہ ان کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے, کبھی وہ دھرنا دیتا ہے اور کبھی سپریم کورٹ میں جاتا ہے, اور آج یہی قوتیں سپریم کورٹ کے کندھے کو استعمال کر رہی ہیں. آپ ذمہ دار شخصیت ہیں, ذمہ دار سیاسی شخصیت ہیں, آپ کی ایک اہم اس وقت آفیشیل پوزیشن ہے پنجاب کی کابینہ میں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ میری بات کا جو مطلب آپ نے نکالنے کی کوشش کی ہے یا جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بالکل نہ میرا مقصد ہے, نہ میں نے وہ بات کی ہے, نہ اس سے یہ مراد ہے. لیکن میں اس بات کو کرنے سے پہلے میں 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو آپ نے جو سیگمنٹ کیا ہے اس میں آپ نے لاہور اور دیگر پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ انتہائی یک طرفہ, انتہائی بے بنیاد, بلکہ گمراہ کن تھی, اور یہ آپ نے زیادتی کی ہے کہ آپ نے ہمارا موقف لیے بغیر ہی اتنا زیادہ جناب حبیب اکرم نے موقف دیا ہے, آپ کا موقف لیا ہے, یہ بتائیے کہ اس میں کیا چیز گمراہ کن ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا گمراہ کن کہ 650 ارب روپے پنجاب کے ڈیولپمنٹ پہ گئے. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, یہ ہمارا کوئی فگر نہیں ہے, یہ آڈیٹر جنرل کی سرکاری اعداد و شمار ہے. کامران خان صاحب خدا کا خوف کریں,
650 ارب جو ہے وہ تو پنجاب کا اس سال کا بھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ نہیں ہے. آپ یہ تنخواہوں کے پیسے بیچ میں ڈال رہے ہیں, اور یہ جو آپ 215 ارب جو ہے وہ میٹرو کا ڈال رہے ہیں لاہور کے کھاتے میں اور پنجاب کے ڈیولپمنٹ کے کھاتے میں, خدا کا خوف کریں. یہ 215 ارب میں سے جو ہے وہ یہ تو سارا ایک سافٹ لون ہے. یہ تو چائنا جو ہے وہ دے رہا ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اگلے کئی دینے ہیں نا واپس, یہ اور گرانٹ تو نہیں ہے نا, لون ہے نا. نہیں تو میری بات سنے نا, نہیں بات سنے نا, تو اب تو 1 روپیہ نہیں خرچ ہو رہا نا. اب یہ 215 روپے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. اگر آپ کسی سے قرضہ لے کے خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ نہیں ہوگا رانا صاحب. بھئی بات یہ ہے کہ آپ ایک کمرشل جو ہے وہ ایک ایسٹ بنا رہے ہیں نا. یہ 5 سال بعد جو ہے نا یہ 215 نہیں یہ 515 کا جو ہے کمرشل ایسٹ تو وہ ہوتا ہے جس سے کہ آپ پیسہ کماتے ہیں. اس میں تو سبسڈی دے گی حکومت پنجاب, اس کی تو ساری زندگی حکومت پنجاب اپنی جیب سے چلائے گی. اس کے علاوہ کامران صاحب سبسڈی دینا جو ہے یہ حکومت کا اختیار ہے. تمام حکومتیں پبلک کو, غریب آدمی کو سواری کے لیے سبسڈی دیتے ہیں. تجارتی منصوبہ تو نہیں ہوا نا سر, تجارتی منصوبہ تو نہیں ہے, کمرشل منصوبہ تو نہیں ہے. یہ کمرشل ہے, یہ کمرشل ہے. اگر آپ اس سے چاہیں گے, اگر گورنمنٹ چاہے گی, اسے 100 ارب روپے آپ سال کا کمائیں گے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ یہ 215 ارب جو ہے وہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا خرچ ہو رہا ہے. وہ بھئی پنجاب کا تو اس میں جو ہے وہ 215 ارب خرچ نہیں ہو رہا. یعنی یہ دیکھیں آپ نے زیادتی کی ہے. یہ حکومت پنجاب واپس نہیں کرے گی, یہ رقم حکومت پنجاب واپس نہیں کرے گی, یہ پاکستان کے خزانے سے نہیں جائے گا. یہ کون دے گا اس کو واپس؟ نہیں آپ نے, لیکن آپ نے کس طرح سے بات کی ہے. آپ نے کہا جی 265 ارب دوسرے اضلاع میں خرچ کیا اور 600 ادھر خرچ کیا. یہ فگر آپ کبھی ثابت کر دیں تو جو سزا دیں گے وہ میں لینے کو تیار. یہ پنجاب کے اکاؤنٹنٹ جنرل کی فگر ہیں. جس دن یہ فگرز غلط ہیں, یہ فگرز غلط ہیں. آپ جس دن کہیں اپنا کیس اکاؤنٹنٹ جنرل کے پاس لے کے جائیں نا رانا صاحب. یہ فگرز اگر غلط ہے نہیں آپ کے پاس, نہیں اکاؤنٹنٹ جنرل نے یہ نہیں کہا. آپ نے جس طرح سے پنجاب ہمارے سامنے پیش کرے نا جی, وہ اس کے اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ پیش کرے. اور یہ اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ یہ نہیں ہے. اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ آپ مجھے اعداد و شمار لائیے, آپ بتائیے. میری بات سنیں, آج کا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے آج کا, وہ پنجاب کا جو ہے وہ 500 سے کم ہے. آپ نے 600 ارب کہاں پہ لاہور پہ خرچ کروا دیا. یہ اکاؤنٹنٹ جنرل آپ جس دن چاہیں, آپ جس دن چاہیں اس دن جو ہے وہ اس کے اوپر میں آپ کے پاس حاضر بالکل کریں گے, کل 100% کر لیں گے. یہ آپ کا حق ہے رانا صاحب, یہ آپ کا حق ہے. میرا یہ آپ سے گلہ ہے, یہ آپ کا گلہ قبول ہے. ہم کل آپ سے اس پہ بات کر لیں گے جو کہ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے حوالے سے ہوگا لاہور اور پنجاب کے دوسرے اضلاع کے بارے میں. اب جو بنیادی جس مقصد اب آ جائیں آپ, جی اب آ جائیں آپ نے جو میرے بیان کا حوالہ دیا ہے. دیکھیں میں نے آج جو کی ہے یا اس سے پہلے بھی کی ہے, جنرل بات میں نے یہ کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے یہ تاریخی المیہ ہے کہ یہاں پہ پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو عوام سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ غیر عوامی اور غیر جمہوری جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا گیا. یہ طریقہ کار ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی اپنایا گیا لیکن عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا. میاں نواز شریف کے خلاف اپنایا گیا, اسے ہائی جیکنگ کے کیس میں 2 مرتبہ سزائے عمر قید دی گئی, اسے اس ملک سے باہر دھکیلا گیا. 10 سال بعد عوام نے پھر اسی میاں نواز شریف کو جو ہے منتخب کر کے جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا. آج بھی اگر میاں نواز شریف کو غیر عوامی اور غیر سیاسی طریقے سے اگر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا اس کو نااہلی کا جو کیس ہے, ہمیں امید ہے کہ وہ کیس جس طرح کی ایویڈنس ہمارے پاس ہے ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں, اس کو اس ملک کے عوام جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے. اور جہاں تک بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی یا طاغوتی قوتوں کی, یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. میرا اشارہ جدید ہاشمی کی وہ گفتگو, میرا اشارہ میرا اشارہ جو ہے, دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ میں بڑی وائڈ ٹرم ہے. میرا اشارہ جاوید ہاشمی کا وہ انٹرویو ہے جو آپ نے بھی سنا. اس نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ بات ہو گئی ہے, جوڈیشل ٹیک اوور ہوگا. یہ اب ہم نے پاکستان میں 70 سال میں یہ پہلی دفعہ جوڈیشل ٹیک اوور ہوگا, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے نام لیا, اور اس کے بعد جو گفتگو کی تفصیل ہے وہ آپ جانتے ہیں. بھئی اگر جاوید ہاشمی نے غلط کہا ہے تو بلائیں نا, اس کو پوچھیں کہ کون سی قوتیں ہیں عمران خان کے پیچھے, اور اگر اس نے صحیح کہا تو پھر عمران خان کو پوچھے.
کہ یہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے جو جاوید ہاشمی صاحب نے کہا لاک ڈاؤن وہ ہم نہیں چلایا, ہم نے اس کا ذکر کیا, ہم نے جاوید ہاشمی صاحب سے بھی پوچھا سب کچھ. آپ نے کہا آج بھی ایسا ہو رہا ہے, آج کے دن بھی ایسا ہو رہا ہے. آج عمران خان جو ہے اس کو کوئی چلا رہا ہے, آپ نے کہا اس کے اشارے پہ منتظر ہوتا ہے, کبھی دھرنا دیتا ہے, کبھی وہ سپریم کورٹ جاتا ہے, اور سپریم کورٹ کو کندھے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا. تو یہ عمران خان کو دیکھیں, عمران خان کو بلائیں, وہ جو کہہ رہا ہے یا وہ جو اس نے کہا, یہ جو اس نے لاک ڈاؤن کیا تھا 2 نومبر کو, اور اس سے پہلے کہا تھا کہ امپائر کی انگلی کل شام تک کھڑی ہو جائے گی, وہ پوچھے نا اس کو بلا کے وہ کون ہے امپائر, کس کی بات کر رہا ہے وہ. یعنی اس کو نہ الیکشن کمیشن پوچھے, نہ اس کو جو ہے وہ عدالت میں 100 بار پوچھا ہے عمران خان سے, 100 بار امپائر. آج جس وجہ سے ہم آپ سے بات کریں, آپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بات کی, اور آپ نے ایک اور اس سے پہلے بھی پرسوں بات کی تھی کہ بھئی یہ گیریزن سے یہ لیکس کیسے نکلتی ہیں. آرمی چیف نے بات کی ملٹری آفیسرز سے, تو یہ کیسے وہاں سے بات باہر نکلتی ہے؟ سن لیں دیکھیں کامران خان صاحب, اگر کسی کا یہ ایجنڈا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بات کو جوڑ کے اس طرف جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. بات یہ ہے کہ میں نے کسی گیریزن کا نام نہیں لیا, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے آفیسر سے کوئی بات کی ہے, اس کے بعد ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے, اس پریس ریلیز میں جو ذکر ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے. وہ بھئی اس کے علاوہ کسی اور بات کا کرنا, کامران خان صاحب بات خود سوچیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. میڈیا میں سیاسی میٹنگز کے بارے میں تو آپ ذرائع سے بات چلائیں, لیکن اگر آپ آرمی کی میٹنگز کے حوالے سے بھی ذرائع سے بات چلائیں گے اور اس پریس نوٹ سے اوپر اور نیچے بات کریں گے, تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اگر یہ بات میں نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری یہ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط بات کی ہے, آپ نے یہ کیا کہہ دیا, یہ کب کہہ رہے ہیں رانا صاحب, یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو اس پہ بھی پروگرام کیا تھا جب آپ نے بات کی تھی. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, اور آج آپ نے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے یہ کہا ٹھیک ہے ملٹری کورٹس کے بارے میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے, میری رائے تھی, لیکن جب میری لیڈرشپ نے یا میری پارٹی نے ڈیسیجن کر دیا تو میں دل و جان سے اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں ہمیشہ کھڑا ہوا ہوں. اس میں کوئی کسی کو جو ہے وہ شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی عمران خان صاحب اور ان کے جو حواری جو ہے وہ اشارے دے رہے ہیں کہ جی فلاں بھی ہمارے ساتھ ہے, فلاں بھی, یہ وہ باتیں کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے یہ قوتوں کو, ملک کے اداروں کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. سر آپ نے کہا, آج جو آپ نے کہا وہ یہ کہا کہ آج یہ قوتیں ایک گماشتہ سیاستدان کو استعمال کر رہی ہیں. صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اگر یا آپ سمجھتے ہیں آج جیسے ایشو میری انفارمیشن, جی دیکھیں کامران خان صاحب, میری انفارمیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. میری بھی جاوید ہاشمی صاحب سے ملاقات جو ہے وہ رہتی ہے. جاوید ہاشمی صاحب ان لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں کہ جن لوگوں کے متعلق جو ہے وہ کامران خان نے کہا کہ جی ان لوگوں نے مجھے کہا ہے, لیکن ان لوگوں کا تعلق کسی ادارے سے جو ہے وہ کسی بھی ادارے سے, اب میں نام لیے بغیر کا نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی ادارے میں کبھی رہا ہو اور اس کے بعد اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہ ہو رہا اور ویسے ہی اپنے پاس سے وہ باتیں چلا رہا ہو, تو یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں, عوام دشمن قوتیں ہیں, جو عوامی لیڈرشپ کو, عوام کو جو ہے وہ آگے یعنی ملک کو آگے نہیں چلنے دینا چاہ رہی, اور یہ چاہتی ہیں کہ ایک عوامی لیڈر جو ہے اس کو کسی نہ کسی راستے سے, اب دیکھیں پاناما ختم ہو گیا, ہر چیز ختم ہو گئی, اب رہ گیا جی یہ تقریر, یہ پارلیمنٹ کی تقریر ہے, یہ 62-63 ہے, اور جناب نااہل کریں آپ کس کو, میاں نواز شریف کو, جس کو اس ملک کے عوام نے تیسری مرتبہ جو ہے وزیر اعظم منتخب کیا ہے. میں کامران خان صاحب آپ کے پروگرام میں اور ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ اس بات کو پھر آگے بے شک جدھر مرضی لے جائیں. میں نے 22 دسمبر کا جو یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا, میں اپنے شہر کے ہر گلی ہر محلے میں گیا ہوں. آپ یقین کریں لوگوں میں اس مہم کا, یہ جو میاں نواز شریف کو ملائن کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے, اس کا اتنا ریئیکشن ہے, اتنا لوگوں میں ریئیکشن ہے کہ یہ کل کو جب یہ 18 کا الیکشن آئے گا, یا اگر کوئی اس قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے, وہ ریئیکشن جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کو یہ اس بات کی سمجھ آئے گی. یہ جو شام کے وقت یہ ٹی وی ٹاک شوز میں تبصرے ہوتے ہیں یا تجزیے ہوتے ہیں,
یہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن عوامی سطح پہ جو صورتحال ہے، لوگ اس بات سے بہت زیادہ نالاں ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں، لوگوں میں غم و غصہ ہے اس بات کا۔ یہ آپ نے اچھا آپ نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کسی ادارے سے یا کسی محکمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی آپ نے کہا نا ابھی رانا صاحب؟ جی میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک۔ اور میں آرمی رول جو ہے سیاست میں، یا جو آرمی کا یہ رجیم رہے ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کو کہ مجھے جس طرح سے جو صورتحال کا سامنا رہا اس کے تو میں حق میں نہیں ہوں، لیکن پاک فوج جو ہے وہ اس ملک کا بہترین ادارہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی احترام ہے، اس نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کسی کو جو ہے وہ انکار نہیں ہو سکتا۔ ہم سب لوگ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ خبریں یہ ہیں کہ شاید جناب آصف علی زرداری سوچ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں واقعی جانا چاہیے یا اس پہ مزید سوچ لینا چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ خبریں گرم ہیں کہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری اپنے اس فیصلے پر کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور بلاول بھٹو زرداری کی طرح سے ضمنی انتخابات میں حصہ لے کے پارلیمنٹ میں نشست سنبھال لیں، اس فیصلے پر وہ اب کشمکش کا شکار ہیں۔ دو رائے ہیں جو کہ ان کے پاس ہیں، اور وہ اپنے قریبی ساتھیوں سے اس بارے میں مسلسل مشورہ کر رہے ہیں، اور یہ بات فی الحال خارج از امکان نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں، لیکن فی الحال یہ بات طے نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے یا 100% وہ ضرور جائیں گے۔ یہ ضرور ایک نئی صورتحال ہوئی ہے کہ وہ اب اس حوالے سے دو رائے کا شکار ہیں۔ فی الحال جناب آصف علی زرداری دبئی چلے گئے ہیں، جہاں سے پھر وہ نیو یارک جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر جو رہنما ہیں اس حوالے سے وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اس بات پہ مطمئن نہیں ہیں کہ جناب آصف علی زرداری کا یہ فیصلہ درست ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں، اور اس حوالے سے دوسرے سینئر رہنما تو پرائیویٹ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جناب اعتزاز احسن اپنا یہ کیس لے کے میڈیا میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو ان سے یا پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے جناب زرداری نے سلسلے میں مشورہ کیا، اور نہ ہی وہ اس کے فیور میں ہیں۔ میرے ساتھ تو مشورہ نہیں کیا، میرے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ نہیں کیا۔ زرداری صاحب کے آنے سے اب نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ۔ پنجاب میں ہم نے ایک جو ری اویکننگ چاہ رہے تھے، وہ تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ پیچھے چلی جائے۔ میں اس رائے میں شامل نہیں تھا، زیادہ تر لوگ تو حیرت زدہ ہوئے، جن سے مشورہ لیا گیا ان میں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ جناب آصف علی زرداری ملک میں نہیں ہیں، ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور اسی انداز میں اسی سیاست کے ساتھ جو کہ اس سے پہلے وہ دکھاتے رہے ہیں، ایگزیبٹ کرتے رہے ہیں۔ اب جناب بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ پنجاب جا رہے ہیں، اور سینٹرل پنجاب میں ایک ریلی وہ نکالیں گے جو پرسوں نکالی جائے گی، اور اس سے وہ قیادت کریں گے، جسے کہا ہی گیا ہے کہ عوامی رابطہ مہم ہے، اور پھر اسے جوڑا گیا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری کی گزشتہ ماہ کیمپین سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ 4 مطالبات جو انہوں نے پیش کیے تھے، اگر حکومت نے 27 دسمبر تک نہیں مانے تو وہ گو نواز گو تحریک چلائیں گے اور حکومت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ بہرحال یہ تو ابھی نہیں کہا گیا ہے کہ حکومت گراؤ تحریک ہوگی، مگر اسے عوامی رابطہ مہم ضرور کہا گیا ہے۔ اس پر مزید رائے حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما اور قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے۔ بہت بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب، فرمائیے گا کہ پرسوں سے یہ عوامی رابطہ مہم ہے، حکومت گراؤ مہم ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ دیکھیں، سیاستدانوں کا کام ہے رابطے کا، سیاستدان عوام سے رابطہ کرتا ہے، اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کی تو ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، وی بلیو ان پبلک، ہم عوام پہ اعتماد کرتے ہیں، عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہماری سیاست کو 50 سال مکمل ہونے کو آئے، ہم نے ہمیشہ یہی راستہ لیا ہے۔ نیچرلی یہ ایک ہماری عوامی رابطہ مہم کے ساتھ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کا بھی ہے کہ جو 4 مطالبے ہماری لیڈرشپ نے کیے، ہم نے کیے ہیں، جو ملک کی مفاد کے لیے بہت ضروری ہے، جو کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک رابطہ مہم بھی ہے عوام سے، اور دوسرا حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا بھی ہے، پبلک کا، عوام کا،
اور سیاسی دباؤ اس طریقے سے ڈالا جاتا ہے. لیکن جو بلال بھٹو صاحب کے 4 مطالبات تھے اس کا تو حکومت نے سنی انسنی کر دی، نہ کسی نے اس کو ڈسکس کیا، نہ اس کا نام لیا. بلکہ زرداری صاحب یہاں تھے پچھلے 15-20 دن یہاں رہے، انہوں نے بھی کسی جگہ پہ کسی خطاب میں ان 4 مطالبات کا ذکر نہیں کیا. دیکھیں جو 19 کو ریلی ہے یہ ان کا ایک حصہ ہے جو شروعات ہے. شاہ صاحب یہ بھی خبر ہے کہ شاید زرداری صاحب سیکنڈ تھاٹس لے رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں خود جائیں نہ جائیں. بلاول صاحب تو جائیں گے اور اس حوالے سے وہ کسی فیصلے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں. ہے کوئی سلسلے میں کوئی دو رائے جو آپ سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ابھی تک، مجھ تک تو ایسی کوئی بات نہیں آئی. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ زرداری صاحب امریکہ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ استعفیٰ آ جاتا تو الیکشن شیڈول آ جاتا اور پھر وہ زرداری صاحب وہاں ہوتے، نامینیشن کا مسئلہ ہوتا تو وہاں سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ وہ شیڈول بالکل ذرا واضح ہو جائے گا. یو ایس میں پھر وہ اپنے میڈیکل چیک اپس بھی کرائیں گے، اور یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیں بلایا اپنی جو ان کی سوئرنگ ان سیریمنی ہوگی. میڈیکل تو ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ان کو دعوت ہے ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کی، یقیناً اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ 27 دسمبر کو جب زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ وہ بائی الیکشن میں جائیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، الیکشن لڑیں گے، بہت سارے آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈرز نے کہا ان کے لیے سرپرائز تھا. آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا یہ؟ یقیناً، کیونکہ اس چیز کا علم کسی کو نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی تھی، مگر جب اعلان کیا تو سرپرائز کے ساتھ خوشی بھی ہوئی. لیکن یہ فرمائیے گا کہ بلاول صاحب پہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ اگر انڈیپینڈنٹ رہتے اور ان پر کوئی سایہ نہیں ہوتا تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتے، اور اب ظاہر ہے کہ زرداری صاحب آئیں گے تو پھر فیصلہ سازی اور ہر چیز پہ انہی کے اثرات ہوں گے. ایسا نہیں ہے، بیگم صاحبہ بھی پارلیمنٹ میں تھی تو بیوی بھی پارلیمنٹ میں تھی. جب سینئرز ہوتے ہیں تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں، گروم کرتے ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں ہے پیپلز پارٹی. ویسے آپ کی کیا ذاتی رائے؟ زرداری صاحب کو قومی اسمبلی میں جانا چاہیے، ان کا بڑا فورسفل رول ہونا چاہیے وہاں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں ان کے 2 سال پورے ہو گئے، وہ باہر تھے، 2 سال پورے ہو گئے، ان کو سیاست کرنی ہے. جب سیاست کرنی ہے تو پارلیمنٹ سے باہر نہیں رہنا چاہیے. پارلیمنٹ میں اندر اگر ان کو موقع مل رہا ہے تو ان کو اندر آ کے سیاست کرنی چاہیے. اور ہم بلیو بھی پولیٹیکل پارٹی، اپنے اسپیشلی پیپلز پارٹی، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وی بلیو ان پولیٹیکل سسٹم، وی بلیو ان ڈیموکریسی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں رہ کے ہی ہم اپنے فیصلے کروائیں. ہم زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، سیاست کا محور بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے پاکستان کے فیصلے جتنے بھی ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوں. اچھا، پیپلز پارٹی میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سندھ میں بھی ایسے لوگ جو کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے کٹر مخالف ہیں وہ اب پارٹی میں آ رہے ہیں، اور پھر پنجاب میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. فیصل صالح حیات جو کہ سخت ترین مخالف تھے پارٹی کے، اور پھر وہ عملی طور پہ انہوں نے بہت کچھ کیا پارٹی کے خلاف، وہ بھی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ڈیولپمنٹس کو؟ دیکھیں یہ اچھا ہوا ہے آپ نے سوال کیا ہے. یہ ایک جنرل ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے پارٹی کے اندر کہ پارٹیز کے اندر جو لوگ پارٹی میں کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے. تو یہ ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے، کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹیز میں راستے بند کر دیں گے، کلوز کر دیں گے تو پھر پولیٹیکل پارٹی سکڑ جائیں گی، کسی کو آنے نہ دیں گے. تو یہ ایک سسٹم ہے. اب اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی نہیں تھی تو بہت سے لوگ مسلم لیگ کنونشن لیگ میں تھے، کوئی کسی اور پارٹی میں تھا، کوئی تحریک استقلال میں تھا، تو پیپلز پارٹی میں آئے. اور جب دوسری پارٹیاں نہیں تھی تو بہت سے لوگ نکل کے دوسری پارٹیوں میں گئے ہیں. اس طریقے سے ایک سسٹم ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، تو اس میں لوگ آتے ہیں. اور کیونکہ یہ تو پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس میں تو الیکشن والا سسٹم ہے، تو یہ پاور پالیٹکس کا سارا گیم ہے. تو اس میں تو یہ کاؤنٹ ہوتا ہے نا کہ لوگ آتے ہیں، وننگ کینڈیڈیٹ آتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی پاور پالیٹکس کی آپ نے بات کی، اب پاور پالیٹکس کے ساتھ ہی اب پنجاب جا رہے ہیں دوبارہ بلاول صاحب. تو 2013 کے الیکشن میں تو سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب سے عملاً صفایا ہو گیا. ابھی کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ سندھ کی حالت یا سندھ میں طرز حکمرانی تو ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں آپ اس کو دکھائیں.
کہ جی کہ دیکھیں یہ پنجاب میں آپ نے کیا طرز حکمرانی کی ہے، سندھ ماڈل ہے دراصل، اور کیوں پیپلز پارٹی کا کیا اٹریکشن ہوگی جو پنجاب کے لوگ آپ کی جانب راغب ہوں؟ دیکھیں یہ آپ کی بڑی شفقت ہے میڈیا کی کہ جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں بولنا آتا، کچھ نہیں بولتے، معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کچھ نہیں بولتے، ٹیررزم کی نرسری وہاں ہے، آپ نہیں بول سکتے. لوگ لاہور جیسے شہر میں زمین پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں بولتے. ایک بیڈ پہ 3 لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ کچھ نہیں بولتے. انکیوپیٹر میں بچے 25-30 مر جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں بولتے. پانی نہیں ملتا، آپ کچھ نہیں بولتے. درختوں کے نیچے آج بھی شاہ صاحب شاید آپ نے پروگرام کا شروع کا حصہ دیکھا نہیں ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو کم از کم یہ گلہ آپ کا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ نہیں بولتے. ہم ضرور بولتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کو بھی لے کر آتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، اس کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب سید خورشید شاہ ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد پاناما کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور ایک بار پھر مخدوم علی خان وزیر اعظم کے وکیل بھرپور دلائل دیتے رہے کہ نہ ہی وزیر اعظم کا اس پورے معاملے میں کوئی واسطہ ہے، نہ قصور ہے، نہ ہی انہوں نے اپنی 3 تقاریر میں کسی قسم کی غلط بیانی کی ہے، اس لیے وہ مکمل بے قصور ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاناما کیس کی سماعت مسلسل جاری ہے. روزانہ کئی گھنٹے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرتی ہے. پچھلے 4 روز سے مسلسل جناب مخدوم علی خان وزیر اعظم کے وکیل ہیں، اس کے بینچ کے سامنے دلائل دے رہے ہیں، دلائل دلائل ثابت یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام پاناما پیپرز میں نہیں ہے، ان کا اس کیس سے براہ راست تعلق نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو ان کی تقاریر ہیں 2 پارلیمنٹ میں ایک قوم سے خطاب کے دوران، ان تمام تقاریر میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو جھوٹ ہو یا غلط بیانی ہو، اور اس حوالے سے ان کے دلائل مسلسل جاری ہیں. بینچ ان سے مسلسل سوالات کر رہی ہے. پاکستان کے تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز روزانہ گھنٹوں اس پہ سرو کر رہے ہیں. ایک عام پاکستانی اس میں کتنا انٹرسٹڈ ہے اور وہ کتنا اس میں دلچسپی لے رہا ہے، کتنا اس سے جڑا ہے، یہ ہم نے جاننا چاہا ہے. ٹیلی ویژن سکرینز کے لیے، ٹیلی ویژن کے اینکرز کے لیے، نیوز کے لیے اس سے زیادہ اہم شاید کوئی چیز نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہی ایسی بات ہے؟ اس کے لیے کراچی کی سڑکوں پہ، جو کہ پاکستان منی پاکستان ہے، پہنچے ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا. ایک عام پاکستانی پاناما کیس کے حوالے سے کیا بول رہا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کی رپورٹ. پاناما کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر احتجاج ہوئے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، دھرنے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی ہے. اس کے باوجود کیا لوگوں کی دلچسپی اس کیس میں ہے تو کتنی ہے، رینڈملی معلوم کرتے ہیں عام لوگوں سے جو ان سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پر موجود ہیں. پاناما کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو لوگوں کا مال کھایا وہ دینا چاہیے. پاناما کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ پاناما کے کیس کے بارے میں کیوں؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کچھ. نہیں، ہم تو فالو تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن بس جو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں وہی ہے سب. کورٹ میں نواز شریف ابھی گلٹی ہیں. اور آج کی ہیئرنگ کیا ہے؟ آج کی ہیئرنگ تو مجھے لیٹسٹ تو نہیں پتا، لیکن کل تک کی تو نواز شریف کے ہی کورٹ میں بال ہے. کل پاناما کے کیس میں کوئی انٹرسٹ ہے آپ کا؟ یہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے آج؟ کیا ہوا؟ کوئی پتہ نہیں، ہم سیدھے ساتھ آدمی ہیں. کورٹ میں کیا چل رہا ہے کچھ بتا سکتی ہیں کچھ؟ just supporting the corrupt people, that's all. تو آپ اس کو باقاعدہ فالو کر رہی ہیں، کوئی انٹرسٹ ہے اس میں؟ کبھی کبھی دیکھ لیجیے. تو پاناما کا کیس کیا ہے؟ یار ہمیں تو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے. پاناما کیس کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو؟ دلچسپی تو ہے، مگر ہمارے یہاں کچھ ہوتا کب ہے، بیکار ہے بولنے سے نا. پبلک کا واقعی اس میں انٹرسٹ ہے؟ بالکل نہیں ہے. پبلک اپنی مہنگائی سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی، اور جو گورنمنٹ جو ہے وہ مہنگائی بڑھاتی چلی جاتی ہے. دیکھیں جی، جو پاناما کیس ہو رہا ہے یہ تو بس مذاق ہی ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. پاناما کیس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آج عدالت میں کیا ہوا؟ ہم کو کیا پتا ہے کیا ہوا ہے. کراچی کی سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پر، بازاروں میں جا کر ہم نے لوگوں سے رینڈملی پوچھا پاناما کیس کے بارے میں، اس پاناما ایشو کے بارے میں، اور جو ان کی رائے تھی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.